ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। बहुत खूबसूरत दिन जी, बड़ी खूबसूरत धूप निकली है लंदन में और बड़ी गहमा गहमी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए और इस बात के लिए कि आप इस प्रोग्राम को आज हमारे साथ देख रहे हैं और यकीनन आप बरकत पाएंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और हर सुबह खुदावन हमें तरोताज़ा करता है, कुव्वत, हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरे लिए बड़ी इनकरेजिंग ये बात है कि आप खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनने के लिए तैयार रहते हैं और हर सुबह आप साथ देते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत करते हुए। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से लेकर तो 16 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को सुनिए। यूं मरकूम है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावन, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुनने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ, लोग जिन्होंने भी ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम को। तो आइए हम खुदावन के हुजूर झुकें और खुदावन से दुआ मांगें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावन तू शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो कादिर मुतलिक है, बहरो बर का खालिक और मालिक है, कदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावन है। खुदावन हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजली और अब्दी है। तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। तेरी मोहब्बत यकसा है, तेरा फजल यकसा है, तेरा इख्तियार यकसा है। फिर खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कि आज सुबह खुदावन तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरे साथ रफाकत रखने के लिए फराहम हुए हैं। खुदावन तू जो हर वक्त हमें अपने पास आने का मौका बख्शता है, तूने हमें वक्त की कैद से आज़ाद किया है। हम जब चाहें और जहां चाहें तेरे सुंदर कदमों में आ सकते हैं। फिर खुदावन आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ होना, हमारे घंटों की तकदीस कर, हमारे जहनों का जुमा ले, तमाम माहौल को तेरे कब्जा में देते हैं। तेरे लोग जहां जहां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, खुदावन तो उन सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। यूं लिखा है 1 Samuel chapter 17 verse 40, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख और नाजुक चेहरे का था। सो फिलिस्ती दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती कहा,
تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا، تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی، اسے قتل کیا، اسے اس کا سر کاٹ ڈالا، اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداوند تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تمہیں اپنے پاک روح سے معمور کر، ہماری عقلوں کو روشن کر، اور ہمارے ذہنوں کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، تاکہ کلام کے یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل آئے۔ خداوند تو میری کم مائگی میں، کمزوری میں، کم عقلی میں اپنی عقل، اپنی دانش اور حکمت کو ظاہر کرنا، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس کلام کو سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند تو سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے قدوس اور زندہ نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند روز سے ہم جو بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ کے خاص طور پر جو کردار ہیں ان پر ہم غور کر رہے تھے، اور آج ہم نے جو کردار چنا ہے وہ ہے داؤد۔ داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پہلا سموئیل 13 باب اس کی 14 آیت میں، اور پھر اعمال 13 باب 22 آیت میں خداوند کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ مجھے اپنے دل کے موافق ایک شخص جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو داؤد جو ہے یہ خداوند کے دل کے بہت قریب تھا، ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف گاڈ، اور کسی کے دل کے موافق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق ہے، یعنی جو خداوند کی ڈیزائر تھی، جو خداوند کا خیال تھا، اس کے دل کے خیال کے مطابق اس کو یہ شخص جو ہے یہ مل گیا۔ داؤد کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں 983 مرتبہ 983 times it's mentioned in the Bible، جو داؤد کا نام ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر اہم کردار ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، تینوں میں داؤد کی بہت زیادہ عزت اور قدر و منزلت ہے، اور وہ اس کو ایک نبی مانتے ہیں، ہم اس کو ایک بادشاہ مانتے ہیں، اور داؤد کا بہت زیادہ مقام ہے۔ داؤد جو ہے اگر ہم اس کی آفیسز کی بات کریں تو وہ ایک پروفٹ بھی تھا، ایک نبی بھی تھا، ایک بادشاہ بھی تھا۔ ڈفرنٹ آفیسز ان دا بائبل۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ان کو ہم انبیاء کے طور پر دیکھتے ہیں، کچھ جو ہیں ان کو ہم بادشاہ اور انبیاء کے طور پر دیکھتے ہیں، اینڈ ہی واز ون آف them۔ ایک اور جو بات میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بلکہ ڈیوڈ از اے ہسٹوریکل پرسن، اور خداوند کا شکر ہو کہ خداوند مجھے اس شہر میں لے کے گیا جس کو داؤد کا
شہر کہا جاتا ہے. اور میں یہاں پر آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے بچوں کو کوہ زیتون پر، میں نے دیکھا ان کو لے کر جاتے ہیں، اسکول کے جو بچے ہیں تو ان کو وہ پورا شہر جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ دیٹ سٹی بلانگس ٹو یو، یہ آپ کے میراث ہے، یہ شہر خداوند نے آپ کے آبا اجداد کو، داؤد کو یہ شہر دیا، اور یہ کیپٹل تھا اس کی سلطنت کا، اور سٹی آف ڈاؤڈ، ڈیوڈ اس کو ہم کہتے ہیں، اور جیسے اردو میں ہم دیکھتے ہیں اس کو داؤد کہا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی اس کو داؤد کے نام سے مجھے بات یاد آ گئی کہ جب میں ریڈیو پہ پروگرام کیا کرتا تھا تو میں نے ایک سیریز ایسی شروع کی، اور میں سی ڈی تیار کر رہا تھا تمام کریکٹر پہ. تو جب میں نے داؤد کے کردار کے بارے میں جو سی ڈی تیار کی تو میرے جو کولیگ تھے، میرے لیے وہ کام کرتے تھے ریڈیو کے لیے، ہی واز فرام انڈیا، سکھ بھائی تھے، تو ان کو میں نے کہا کہ یار آپ نا اس کی تصویر بھی لگا دیں ذرا سی ڈی کے اوپر. تو داؤد کی تصویر جو ہے نا ڈھونڈ کے، تو کنگ ڈیوڈ کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ چند دن بعد میں ان کے پاس گیا تو ہی واز ویری ہیپی، ویری ڈیلائٹڈ، تو بڑے ایکسائٹیڈ تھے. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے لو جی پادری صاحب میں نے مہاراج وہ تصویر بھی جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیا. تو میں نے کہا کہ تصویر لب لیجیے. کہتے نہیں یار وہ تسی وہ کہہ سنا ڈیوڈ کی تصویر چاہیے، تو وہ میں لب لی. میں کہا اچھا جی. تو تھوڑی دیر بعد وہ گیا اور وہ جناب تصویر لے کر آیا ڈیوڈ بیکم کی. میں نے کہا یار یہ تو ڈیوڈ بیکم ہے. کہتا جی وہ تسی تو ڈیوڈ کی تصویر کہی سی. میں کہا یار میں ڈیوڈ بیکم کی نہیں سی کہی، میں تنوں داؤد دی کہی سی، ڈیوڈ جو بائبل میں ہے. تو some people they don't understand, they don't know what I'm talking about. جو لوگ دوسرے مذہب سے ہیں شاید ان کو ان باتوں کے بارے میں معلوم نہیں. کرتا ہوں کہ لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ ہم ڈیوڈ بیکم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس ڈیوڈ کی بات کریں جو کہ بائبل میں تھا، جو کہ ایک بادشاہ تھا اور نبی تھا. تو وہ لوگ جو کہ نان کرسچن ہیں یا جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں، ہندو ہیں، تو ان کو میں ان کے سکھانے کے لیے کچھ میں بیسک جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کبھی یہ داؤد جو ہے یہ کون تھا. کچھ ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں وہ شاید سوچتے ہیں کہ یار آج سب یہ کیا آپ اے بی سی ہمیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سم ٹائم یہ بھی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہماری یادداشت جو ہے بڑی کمزور ہے، اور اگرچہ ہم نے بچپن سے ان باتوں کو سیکھا ہے اپنے سنڈے اسکول میں، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو چلتے ہیں جی داؤد کی جانب. تو داؤد کا مطلب ہے بیلوڈ، چہیتا، پیارا. اور اگر ہم دیکھیں کہ جب داؤد کو جو ہے چنا گیا تو بہت ہی خوبصورت ہم دیکھتے ہیں. اور ابھی جب ہم اس کے جنگ کے بارے میں دیکھ رہے تھے تو اس کو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، اور جاتی جلوسی کہتا ہے کہ تو مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، اور تو لڑکا ہو کے تو یہ لاٹھی لے کر آیا مجھے مارنے کے لیے. تو خیر یہ جو شخص تھا داؤد جو ہے یہ یسی کا بیٹا تھا، اور اس کا یہ 8واں جو بیٹا تھا، اور اس کا جو پیشہ تھا وہ بھیڑ بکریاں چرواہا تھا بیسیکلی. اور اس کا جو اس کی ہابی آپ کہہ لیں یا ایک اور جو اس کی پروفائل ہے وہ یہ تھی کہ یہ موسیقی کا بڑا شوقین تھا. اور جو داؤد کے مزامیر ہیں جن کا پنجابی زبان میں جناب قاضی آئی ڈی شہباز صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، تو یہ بڑے اچھے مزامیر ہیں، اور بہت یہ اچھے بابرکت جو جن کو منظوم جو کتب ہیں اس کا حصہ ہم سمجھتے ہیں بائبل مقدس میں. تو یہ ایک اچھا لکھاری بھی تھا، مسح کیا ہوا بادشاہ تھا. اس کو مسح کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل کو کہا گیا کہ تو جا کر تو اس کو مسح کر. تو سیموئل نے اس کو مسح کیا. اس کا ذکر ہم پہلا اکثر بہت سارے جو حوالہ جات میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ اس کے کردار کی بہت ساری جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو سب کو پڑھنا شروع کریں گے تو بہت زیادہ وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. تو مہربانی کر کے آپ ان کو نوٹ کریں اور ان کو آپ ضرور پڑھیں.
اور بہت برکت پائیں گے۔ پہلا سیموئل، دوسرا سیموئل، ان دونوں کتب کو آپ ضرور ان کا مطالعہ کیجیے۔ تو پہلا سیموئل اس کا 16 باب، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند سیموئل سے کہتا ہے کہ تو کب تک سول کے لیے غم کھاتا رہے گا، کیونکہ سول نے جو ہے وہ جھوٹ بولا اور اس کی جو قوت ہے، اس کی جو بادشاہ تھی وہ جاتی رہی، اور خداوند نے سیموئل سے کہا کہ تو جا کر تو اس میں یسی کے پاس جا، اور وہاں پر جا کر تو اس بات کے لیے تو اس لڑکے کو جو ہے وہ مخصوص کر، اس کو انوائنٹ کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں کیوں کر جاؤں، اگر سول سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ سو ہی واز فرائٹنڈ، جو سیموئل ہے وہ ڈرا ہوا تھا، لیکن خداوند کہتا ہے کہ تو جا اور وہاں پر جا کر تو بیت لحم میں جا کر تو اس کو تو مسح کر۔ تو جب وہ وہاں پر آتا ہے تو یسی جو ہے اس کے جو بیٹے ہیں وہ ان کو لے کر آتا ہے، اور مختلف جو بیٹے ہیں اس کے آتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں، کیونکہ میں انسان کی مان نہیں ہوں کہ جو کہ ظاہری صورت پر نگاہ کرے۔ میں ساتھ دیکھیں پہلا سیموئل اس کا 16 باب اس کی 7 ہے۔ پھر خداوند نے سیموئل سے کہا تو اس کے چہرے، اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا، کیونکہ خداوند انسان کی مان نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ تو الیاب کو جب لایا گیا اور دوسرے بچوں کو، تو کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا جو مجھے شخص نہیں چاہیے۔ تو جب جو سیموئل ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے پاس لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئل نے یسی کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسح کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئل اٹھ کر راما کو چلا گیا، اور خداوند کی روح سول سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی۔ تو یہ جی سول کا انجام ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے داؤد کو جو ہے وہ چن لیا، اس کو مسح کیا گیا، اور یہ بات ہے جی تقریباً 1010 سال پہلے کی خدا یسوع مسیح کی آمد سے۔ اور جو داؤد ہے وہ 970 قبل از مسیح میں اس نے وفات پائی، اس کی 8 بیویاں اور 18 سے زیادہ اس کے جو ہے وہ بچے تھے۔ جہاں پر ہم داؤد کے جو کردار پر جب ہم غور کر رہے ہیں تو ہم اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے، لیکن تھوڑے سے ہم اس کی جو ویکنیسز ہیں ان کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں، بیکاز نو بڈی از پرفیکٹ۔ اگرچہ یہ خوبصورت تھا، بہت خدا کے دل کے قریب تھا، بٹ ہی واز ناٹ اے پرفیکٹ مین۔ میں جن جن کرداروں کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، چاہے وہ دانیل ہے، چاہے وہ موسیٰ ہے، جو بھی کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں نے ایک بات آپ کو گزار کی کہ نو بڈی واز پرفیکٹ۔ اگرچہ وہ مسیح ہو سکتے ہیں، ان کے جو کریکٹر، ان کی ہم بہت ساری جو خوبیاں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کے بعد، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کامل نہیں تھا۔ اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، داؤد کی بات کرتے ہیں، تو اگرچہ جیسے میں نے بتایا اس کے نام کا مطلب ہی ہے پیارا، چہیتا، اور خداوند کا بھی وہ چہیتا تھا، نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ خداوند کا بھی وہ چہیتا تھا۔ تو اس میں جو پرابلم ہم دیکھتے ہیں، پہلی جو ہم ایک مشکل اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے خداوند کی نافرمانی کی، اور خروج 20 باب میں جو 10 حکم دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تو بیگانی عورت کا لالچ نہ کرنا۔ تو اس نے جو اوریا تھا، اس کی فوج میں تھا، یہودی تھا، تو اس کی بیوی جو بیت سبا تھی، اس کو اس نے دیکھا، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا کہ اس نے اوریا کو جو ہے اس کو پہلے منایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کو فرنٹ لائن میں، جنگ میں اس کو فرنٹ لائن میں بھیج دیا، اور وہاں پر وہ قتل ہو گیا۔ اور اس نے جو ہے بیت سبا سے شادی کی، اور خداوند کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی۔ ایک تو اس نے قتل کیا، خون کر دیا اپنے ذاتی
لالچ کی خاطر بیگانی عورت کا لالچ کیا اس نے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی جو کمزوری ہے، یہ واز ایڈلٹرس. اور دوسرا سیموئیل اس کے 11 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے اس کے شوہر کو، بیتسبا کے شوہر کو اس نے قتل جو ہے وہ کروا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا جو اس کی زندگی میں ہم گناہ دیکھتے ہیں. لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس نے توبہ کی. جب ناتن کو بھیجا گیا اور اس نے اس کے گناہ پر اس کو ظاہر کیا، اس کے سامنے ایک تمثیل پیش کی گئی، تو اس کی وجہ سے اس نے ریئلائز کیا اور اس نے توبہ کی اور خداوند نے اس کو معاف کیا. تو داؤد جو ہے وہ ایک مسا کیا ہوا ایک بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ خداوند نے عہد باندھا. اب یہ عہد جو تھا اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ خداوند نے سے کہا کہ میں تیری محافظت کروں گا، میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ داؤد کے ساتھ جو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ابن داؤد کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے اس کو دیکھیں تو یہ نسب نامہ جو ہے یہ داؤد کے ساتھ جا کر ملتا ہے. اور جو بیتسبا کا جو بیٹا تھا سلیمان، اس کی خداوند یسوع مسیح کی جو لائنیج ہے اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں متی کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں. تو جو دوسرا سیموئیل کا 7 باب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند نے جو اس کے ساتھ ایک عہد باندھا. اور ہم اس بات کو پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے. میرے ساتھ خداوند کا پاک کلام دیکھیے. دوسرا سیموئیل اس کا 7 باب اس کی 11 حصے میں پڑھوں گا. اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے. ماسوا اس کے خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا. ٹھیک ہے جی. سو دیر از اے پرومس فار ہز فیملی. اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اسی سلطنت کو قائم کروں گا. وہی میرے نام کا گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے سول سے جدا کیا جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا. اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا. تو جیسی یہ باتیں اور یہ ساری رویا تھی ویسے ناتن نے داؤد سے کہا. So it was a covenant. یہ ایک عہد تھا خداوند کا داؤد کے ساتھ. اور خداوند جب عہد کرتا ہے تو اس عہد کو پورا کرتا ہے. ہم نے کل ابراہیم کے بارے میں جب سیکھا تھا تو خداوند اس کے ساتھ جو عہد باندھا تھا کہ میں تجھے برومند کروں گا، تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور تیری جو نسل ہے وہ آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ریت کے ذروں کے برابر ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند نے اس کے ساتھ جو عہد کیا، ایک تو پروٹیکشن کا کہ خداوند ان کی حفاظت کرتا ہے، پرومس ہے خداوند کا کووننٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں جو بادشاہت ہے وہ سدا قائم رکھوں گا. اور خداوند کے اس وعدے کو ہم بنی اسرائیل یہودیوں میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج ساری قوموں کا ہاتھ جو ہے وہ ان پر ہے، لیکن خداوند ان کا محافظ ہے. کوئی بھی انہیں تباہ نہیں کر سکتا. Because God is a faithful God. This is the promise of God that I will protect you. میں تیری حفاظت کروں گا، میں تجھے سنبھالوں گا، اور میں تیری سلطنت سدا بنائے رکھوں گا. دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، قائم رہے شہر یروشلم. خداوند کا جو شہر ہے وہ ہمیشہ تک قائم رہے گا. خداوند کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تک قائم رہیں گے. اور ہم نے جب افسیوں خط کو دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جو غیر قوم تھے خداوند نے ہمیں چن لیا، اور اب ہم ایک ہو گئے ہیں. اب ہم ایک خاندان ہیں، اور اس میں نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہا. جتنوں نے خداوند سے شامل ہونے کا بپتسمہ لیا وہ سب خداوند میں ایک ہو. غلطیوں خط کے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. عزیزو،
खुदावन की जो कलीसिया है ये खुदावन के हाथ में है और कोई चीज भी उस पर गालिब नहीं आ सकती। अब जितने खुदा यीशु में शामिल हो गए हैं वो खुदावन के उनको फर्जंद बनने का हक बख्शा गया है। तो खुदावन ने जो कॉवेनेंट किया, जो अहद किया, हम देखते हैं कि वो अहद जो है वो कायम है। तो ये बात दाऊद के हवाले से हमें याद रखने की जरूरत है कि खुदावन ने उसके साथ अहद बांधा था, और हम देखते हैं खुदावन ने नूह के साथ भी अहद बांधा था कि मैं कभी भी ऐसा तूफान पे नहीं लाऊंगा। तो खुदावन जब अहद करता है तो खुदावन उस अहद पर कायम रहता। खुदावन झूठ नहीं बोलता, ना वो फरेब खाता है ना फरेब देता है, वो सादकुल कौल है। ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसके किरदार की एक खूबी है। इसलिए वो जो कि खुदावन के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, ये बात याद रखें कि कोई भी चीज, खुदावन ने कहा था कि आलम रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। और मुकाशफ किताब में देखते हैं कुछ 7 सितारे जो हैं वो खुदावन के हाथ में है, यीशु के हाथ में है, और कोई भी कलीसिया को, खुदावन के लोगों को उससे हाथ से छीन नहीं सकता। देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर द पीपल ऑफ गॉड। और खुदावन जो है वो इब्ने दाऊद है, और वो बादशाहों का बादशाह है, वो लश्करों का खुदावन है, खुदावंदों का खुदावन है। और ज़बूर 24 बहुत खूबसूरत है, खुदावन तू लश्करां दा खुदा है। और ज़बूर 84 जो है उसको हम देखते हैं, रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह। वो 24 बहुत खूबसूरत ज़बूर है, और मैं इसको कहता हूँ ये तो हमारा एक कौमी नारा है कि रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। और ज़बूर दूसरे ज़बूर में कहता है कि आए बादशाहो दानिशमंद बनो, ना। मेरे साथ देखें कि खुदावन जो है वो दुनिया के जो बादशाह हैं उनको खुदावन जो है वो जो है इस बात के लिए कहता है कि तुम दानिशमंद बनो और खुदावन से डरो। तो खुदावन जो है उसका जो तख्त है वो हमेशा तक कायम रहेगा। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो अजली और अब्दी बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। और यहाँ पर जो वार्निंग दी गई है, मेरे साथ खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखिए, कौमें किस लिए तैश में है। ये ज़बूर 2 मैं आपके लिए तिलावत कर रहा हूँ। और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावन उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह सब फराई करके और हाकम आपस में मशवरा कर कहते हैं, आओ उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशी है हंसेगा, खुदा उनका मज़हका उड़ाएगा, तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान करेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस से उन पर बिठा चुका, मैं उसके फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हो, मुझसे मांग और मैं कौमों के महराज के लिए, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुल्कियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के एहसास से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस आए बादशाहो दानिशमंद बनो, आज जमीन के अदालत करें, मतलब तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कहर में तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा, ये यीशु के बारे में ये पेशगोई है। तो खुदावन ने दाऊद के साथ ये अहद बांधा। तो ये दाऊद का जो मैं जो पस मंजर है, उसका जो एक हैसियत है, जो स्टेटस है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो अभी हम चलते हैं जी दाऊद के किरदार के हवाले से हम बात करने को है कि वो कैसा बादशाह था, कैसा शख्स था। तो सबसे जो पहली बात हम दाऊद की जिंदगी में बचपन से हम इस बात को सीखते आए हैं, उसकी जुर्रत जो है, ही वाज अ यंग लैड। और जब वो वहां पर जाता है और हम देखते हैं कि जंग का मंजर है, फौजें खड़ी हैं और जो जाती जूलियत है वो बार बार आता है और खुदावन के फौजों की जो है वो अजियत कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है। और जब दाऊद वहां पर पहुंचता है तो उसको वो देखता है तो वो कहता है कि भाई ये नामख्तून फिलिस्तियों के साथ, उनके पैलेस्टीनियन जो थे उनके साथ उनकी जंग हो रही थी। पहला सैमुएल उसका 17 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये नंगे इसका जरूर करे, उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की अजियत करे। और लोगों ने उससे यही जवाब दिया कि शख्स ने जो उसके मार डाली ये सलूक किया जाएगा। तो अब उसके भाई से नाराज होते हैं कि भी तू क्यों इधर आ गया, और तू तो उधर छोड़ा है, भेड़ बकरियों को छोड़ा है
اور اس کے بھائی جو ہیں اس سے ناراض ہوتے ہیں، اب اس سے بڑا غصے ہوتا ہے، تو وہ بادر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کیا میں تو بات ہی تو ہو رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ. تو پھر وہ آج میں بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی جب میں اس بات کو پڑھ رہا تھا. تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑے بھالے ہیں، تلوار ہے جاتی جولیت کے پاس، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو یہ لباس پہن لے، اور سول اس کو کہتا ہے کہ تو ذرا بختر پہن لے اور یہ تلوار لے لے. کہتا ہے کہ نہیں میں یوز ٹو نہیں ہوں، I'm not a warrior، میں یہ نہیں پہن سکتا. تو وہ انکار کر دیتا ہے. تب سول نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اسے سر پر رکھا، اسے ذرا بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چھلنے کی کوشش کی. اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا. تب داؤد نے سول سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے. سو داؤد نے سب کو اتار دیا. Don't rely upon the strength of other people, the anointing of other people. You should walk in your own anointing. You should walk with your own gift. جب ہم دوسروں کو کلون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، تو ہم کامیاب نہیں ہوتے. He tried، اس نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. تو اس نے کیا کیا، اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نعرے سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے وہاں سے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں اور جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال دیا. اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا. آپ کے تھیلے میں کیا ہے؟ What is in your hand? Maybe people they will say, oh, what they are carrying. یہ کیا ہے جس کے پاس؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بہت کچھ ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ تھیلا ہے، 5 چکنے پتھر ہیں. But he was very confident because he was walking in the anointing of God. وہ جو چکنے چکنے 5 پتھر تھے، that was anointed stones. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چکنے پتھر جو تھے وہ آپ کی انوائنٹنگ تھی، وہ داؤد کی انوائنٹنگ تھی، وہ اس کا زور تھا. آج جب میں اس بات سوچتا تو میں کہتا کہ ہمارے بیگ میں کیا ہے، ہمارے تھیلے میں کیا ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو تھامے رہیں، اس کو لے کر چلیں، اور خدا اسی میں آپ کو برکت دے گا. جب ہم دیکھتے ہیں یونا کے جیلی بیان میں، تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بھوکے ہیں اور خداوند شاگردوں کو بلاتے ہیں کہ جی کیا ہم ان کے لیے کھانے کے لیے اٹھائے. نہیں جی، بڑا اس لارج کروڑ ہمارے پاس سے پیسے نہیں، ہم کہاں سے اتنا کھانا لے کر آئیں. تو خداوند کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پر کسی کے پاس کچھ ہے. تو وہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ان کو ملتی ہیں. تو خدا نے کہا جو آپ کے پاس اس کو لے کر آئے. اس میں برکت دی گئی اور خدا نے سے بہت بڑی بھیڑ کو جو ہے وہ سیر کیا. تو جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تھامے رہیں. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے کہا زمین پر ڈال دے اور وہ سانپن کو پکڑ لے. تو اس کو یہ کہا گیا کہ تو یہ لے لے، تلوار لے لے، یہ لباس پہن لے. اس نے کہا نو وے. He was carrying his own anointing gift جو خداوند نے اس کو دیا تھا. اور ہم اس کی جرت دیکھتے ہیں کہ وہ ان چکنے پتھروں کے ساتھ جاتا ہے اور پہلے پتھر سے ہی وہ اس جاتی جولیت کو جو بڑا گھمنڈ کر رہا ہے کہ میں تیرا گوشت جو ہے ہوائی پرندوں کو کھلاؤں گا اور جنگلی جو پرندے ہیں وہ تیرا گوشت کھائیں گے. تو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا اچھا میں آج دیکھ لوں گا. کہتا نہیں، کہتا کہ آج کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار دوں گا. اور میں آج کے دن فلسطین کی لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے. وہ اپنے آپ کو جلال نہیں دے رہا. And that was the beauty of his character. کہ وہ خداوند پر بھروسہ کر رہے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے وہ کر رہا ہے. خداوند کے لوگوں کی غیرت اس کے اندر ہے اور کہتا ہے کہ آج میں تجھے مار کر سب لوگوں کے اندر یہ بتا دوں گا کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ موجود ہے اور وہ زندہ خدا ہے. You can see the faith، اس کا جو ایمان ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس کے ایمان کو بھی ہم دیکھتے ہیں.
اس کا ایمان جو ہے، اس کا بھروسہ جو ہے وہ خداوند پر ہے۔ کسی کو اپنے رتھوں پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے گھوڑوں پر بھروسہ ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں خداوند پر بھروسہ ہے۔ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے، خداوند کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں خداوند ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ خداوند پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں پر، اس لباس پر، اس تلوار پر، اس لباس پر جو اسے مہیا کیا گیا، اس پر وہ بھروسہ نہیں کرتا۔ عزیزو، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ یہ ایک بڑا ہی رحم دل شخص بھی تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کو ضرور آپ دیکھیے گا، دوسرا سیموئیل اس کا 9 باب اس کی پہلی 13 آیات، دوسرا سیموئیل 9 باب اس کی پہلی 13 آیات، کہ جب اس کو اختیار ملتا ہے تو یہ اپنے جو محاسبین ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ کوئی یہاں پر اور کوئی ہے شخص ہے جو ساؤل کے خاندان میں سے ہو۔ وہاں پر ایک جو ساؤل کا جو پوتا یونتن کا جو بیٹا تھا محفصد، جو کہ لنگڑا تھا، کیونکہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں جو گر گئی اور اس کی وجہ سے وہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو داؤد ہے وہ اس پر ترس کھاتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اور مرتے دم تک وہ اس کے دسترخوان پر جو ہے وہ کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بیٹے کو بھی اس نے جو ہے لے لیا۔ اب وہ ان سے ریونج نہیں لیتا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ یہ خوبصورت بات ہم داؤد کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بس کائنڈ ہارٹڈ، بدلہ نہیں لیتا وہ، اور خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے۔ داؤد کو ہم ایک دعا گو شخص کے طور پر دیکھتے ہیں، خداوند کی تعریف کرنے والا، اور تمام جو مزامیر ہیں یہ اس بات سے بھرے پڑے ہیں، دعا کرنے والا، خداوند پر بھروسہ کرنے والا۔ Psalm 51 جس میں وہ خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور خداوند کی کہتا ہے، درخواست کرتا ہے خداوند اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ ہونے دینا۔ داؤد کو ہم ایک دعا گو شخص، خداوند کی تعریف کرنے والا شخص جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک جو بات میں داؤد کی زندگی سے بہت زیادہ میں انسپائر ہوں، اس کی جو فروتنی ہے، ہیوملٹی جو ہے، اس کی جو انکساری ہے۔ اگرچہ وہ بادشاہ تھا، ایک اچھا چرواہا تھا، لیکن زبور 23 میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت یہ زبور ہے، خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور وہاں پر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا چوپان ہوں، وہ خداوند کو چوپان مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، وہ میرا عیالی ہے، لارڈ از مائی شیپرڈ۔ تو وہاں پر ہم اس کی حلیمی، فروتنی اور انکساری کو دیکھتے ہیں، خداوند پر اس کے بھروسے کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ تو وہاں پر ہم جو اس کی جو فروتنی ہے، حلیمی ہے، خداوند پر جو بھروسہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند مہیا کرنے والا ہے، خداوند میرا محافظ ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت یہ زبور ہے۔ تو ایک اور جو بات میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو صبر ہے، اس واقعے کو ہم دوسرا سیموئیل اس کے 16 باب میں، تھوڑا سا میں اس کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بہت یہ خوبصورت یہ حوالہ ہے۔ ہم اس کو رام کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے، دوسرا سیموئیل اس کا 16 باب۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگرچہ وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس اختیار بھی تھا، تو میں 5ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام کو سنیے۔ 2 سیموئیل چیپٹر 16۔ جب داؤد بادشاہ سے جوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمیل بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اسے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دانے اور بائیں ہاتھ تھے۔ دیکھیں کہ اس پر پتھر پھینکے گئے، اور جو یہ شخص تھا، اور سمئی
لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو آئے خونی آدمی، آئے خبیث۔ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں داؤد کو۔ خداون نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کی عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لٹایا، اور خداون نے سلطنت تیرے بیٹے ابوسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زوریہ کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دو۔ بادشاہ نے کہا، آئے زوریہ کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے اور خدا نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے سلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، پس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ تھے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، سیمی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا، اور بادشاہ اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستایا گیا تو اس نے منہ نہ کھولا۔ 53 باب بہت خوبصورت تصویر ہے اس بات کی۔ اس کو لے گئے جیسے بھیڑ ذبح کرنے والی، جیسے بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو داؤد کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے۔ اس کے ساتھی اس کو کہتے ہیں، ہم جا کر اس کو سمی کو مار دیتے ہیں۔ یہ ایک ہوتا کون ہے کہ بادشاہ کی ایسے تکفیر کرے، بادشاہ کی انسلٹ کرے اور لعنت کرے؟ وہ کہتا ہے کہ مے بی اٹس اے گاڈز ول، چھوڑ دو اس کو۔ میرا اپنا بیٹا بھی جب میرے خلاف ہو گیا تو میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ Let him say whatever he is saying to me۔ اگر وہ مجھے قرض کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے خدا مجھے اس کے بدلے میں جب اس کو کچھ نہیں کہوں گا خدا مجھے برکت دے۔ کیا ہمارا مزاج ایسا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، اور نہ کسی کے دھمکانے سے کسی کو دھمکاتا تھا۔ جب وہ باغ گتسمنی میں تھا تو وہاں پر اس کو گرفتار کرنے کے لیے آگے، اور جو سپاہی تھا اس کا کان مخلص کا جو ہے وہ پترس نے اپنی تلوار سے اڑا دیا، تو خدا یسوع مسیح نے اس کو شفا، اس کا کان دوبارہ اس میں لگا دیا۔ عزیزو، یہ ہم داؤد کے کردار سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ فروتن، برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں کہ جب وہ صلیب پر تھے، جان کرنے کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی اور کہا، آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ جو تلوار سے گھائل کرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ تلوار سے مارے جائیں گے۔ اس لیے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی لوں گا۔ تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، جو تمہیں ستاتے ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ چاہو۔ عزیزو، ہم داؤد کی زندگی سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ خداوند کا کام کرنے کے لیے چلتے ہیں تو خداوند آپ کو اکوپ کرتا ہے، خداوند اپنے پاک روح سے آپ کو معمور کرتا ہے۔ خداوند نے داؤد کو چنا جس کے دل کے موافق تھا، اس کو خداوند نے اپنے پاک روح سے معمور کیا، اور خدا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص جو ہے وہ مل گیا ہے۔ خداوند کا خوف مانے، آدمیوں سے مت ڈریں، ان کے قد سے مت ڈریں، ان کی طاقت سے مت ڈریں۔ God is in control۔ خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ عزیزو، اور رومی کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کال، ننگا پن، بھوک، موت، کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ گناہ کے بڑے خوفناک نتائج رونما ہوتے ہیں۔ اگرچہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل بڑا اچھا تھا، وہ اس کا ایمان بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب اس نے گناہ کیا
جب اس نے بیتسبا کے ساتھ گناہ کیا، قتل کروا دیا، خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، وہ گناہ گار سے تو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میرا گھر جو ہے بنانا چاہتا ہے، اور کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے لیے گھر ہو، تو نے یہ سوچا ہے، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں، لیکن چونکہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے تو میرا گھر نہیں بنانے پائے گا، تیرا بیٹا جو ہے وہ میرا گھر بنائے گا۔ سلیمان نے ہیکل کو بنایا، لیکن خداون نے اس کو گھر نہیں بنانے دیا اپنا، کیونکہ یہ خداون کے عدل کا تقاضا تھا۔ ہاں، خداون معاف کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ناتن نے وہاں پر اس کو جو خداون کا پیغام ہے اس کو دیا، اور اس کا ذکر ہم دوسرا سیموئیل اس کے 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اس بات کو سیکھیں کہ خداون کا ڈر اور خوف ماننا چاہیے۔ اور خداون جو ہے اس نے جب اس سے کلام کیا اور ناتن نبی نے خداون کا جو پیغام تھا اس تک پہنچایا، تو خداون نے اس کو معاف کیا۔ یہ پورا چیپٹر آپ ضرور پڑھیے گا، دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب۔ تو یہ خداون کا اس کے لیے پیغام تھا، اور اس کو ایک تمثیل کے ذریعے جو ہے خداون نے سمجھایا، اس کو بتایا۔ تو یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب، اس کی پہلی آیت سے۔ اور خداون نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس آ کر سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا۔ سو اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اس کے نوالا میں سے کھاتی، اس کے پیالے سے پیتی، اور اس کی گود میں سوتی تھی، اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور سمیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، تو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے آیا تھا پکانے کو، اپنے ریوڑ گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور شخص کے لیے جو اس کے آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن کو کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کے اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا، وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے سول کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتیا اوریا کو تلوار سے مارا، اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، دن دہاڑے تیری بیویوں کی صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا، پر میں ساری اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ اس نے خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ خداوند نے اس کو معاف کیا۔ عزیزو، اگر آپ نے غلطی کی ہے، گناہ کرتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو ہمیں داؤد کی زندگی سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ He was not stubborn کہ اچھا جی میں ٹھیک ہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو ترے میں تو بادشاہ ہوں۔ آج دنیا میں جو لوگ مصیبت اٹھا رہے ہیں، دکھ سہ رہے ہیں، وہ اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے، مانتے نہیں اپنی غلطی کو۔ میں جب دیکھتا ہوں جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں اور جو لیڈر ہیں، ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں، کہ اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں، سب ان کے ہر چیز ان کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے روپے پیسے کو مس یوز کیا ہے، آپ نے یہ گناہ کیا ہے، بٹ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ، دے آر سو اسٹربن کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ گھر سے بے گھر ہو گئے ہوئے ہیں، اپنے بچوں سے دور، اپنے گھروں سے دور۔ اب وہ گھر جو انہوں نے اتنے بڑے محل بنائے تھے، ان میں بھینسے اور گدھے بندھے ہوئے ہیں،
اور نوکر چاکر اس پہ انجوائے کر رہے ہیں، تو خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر داؤد یہ سوچتا کہ نہیں جی میں تو خدا کے دل کے موافق ہوں، تو کوئی بات نہیں، اگر میں یہ غلطی کر لی ہے تو کیا ہو گیا، لیکن جب خداوند کا بندہ ناتن اس کو بتاتا ہے کہ تو نے خداوند کو ناراض کیا ہے، اس کے اندر خداوند کا خوف آ جاتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ خداوند سے معافی مانگتا ہے۔ عزیزو، خداوند جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اگر ہم خداوند کے حضور آئیں گے نیک دلی سے، صاف دلی سے، خداوند ہمیں معاف کرے گا، لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، خداوند پر ایمان رکھنا ہے، خداوند کا ڈر و خوف ماننا ہے، تو خداوند ہمیں ضرور برکت دے گا۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند کے زندہ، معتبر، لاخطہ، لا تبدیل پاک کلام کے لیے۔ خداوند بحر و بر کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے، داؤد کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی ساری کمٹمنٹ کے لیے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرنا سکھا، ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ وہ جو اس پر پتھر برسا رہے تھے، وہ جو اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، داؤد نے ان کو معاف کیا۔ خداوند ہم پیارے یسوع تیری زندگی سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو تجھے ستاتے رہے، جو تیرے منہ پر تھوکتے رہے، جنہوں تجھے تھپڑ مارے، جنہوں تیرے پیارے خداوند ہاتھوں میں کیل ٹھونکے، تجھے صلیب پر لٹکا دیا، خداوند تو نے جان کرنے کی حالت میں بھی خداوند ان کو معاف کیا، اور تو نے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ پیارے یسوع ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیں اس کو معاف کریں، ہمارے پیارے خداوند ہم تیرے نام کی غیرت اپنے دل میں رکھیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہر قدم پر، ہر جگہ تجھے جلال دیں، تیری قوت پر بھروسہ رکھیں، اپنے وسائل پر نہیں بلکہ تیرے مہیا کرنے والی قدرت اور طاقت پر بھروسہ کریں، کیونکہ تو یہوہ یری ہے، تو سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ پھر خداوند تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہمارا زور ہے، تو ہماری چھپنے کی جگہ ہے، تو ہماری جان کا لنگر ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے۔ پھر یسوع جی دعا کرتا ہوں تمام بیماروں کے لیے، دکھیوں، لاچاروں کے لیے کہ خداوند تو ان کے ساتھ ہو، جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں، گھروں بیمار ہیں، خداوند تو نے قوت اور طاقت دے، ہم سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے۔ پھر یسوع میں دعا کرتا ہوں اپنی کلیسیا کے ایک ایک خاندان کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے کہ پھر خداوند تو نے چھو، تیرا قوی ہاتھ کام کرے، ساری تکلیف، ساری بیماری خداوند تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ پھر یسوع جی ہم دعا کرتے ہیں کہ پیر خداوند اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بھی پیر خداوند ہاسپٹلز میں ہیں، گھروں میں ہیں، خداوند تو نے چھو، تمام ڈاکٹر نرسز کے ساتھ ہو، اور پیر خداوند سب کو سنبھال، ہماری کمزوریوں کا چارہ کر، ہماری تقصیروں کو، گناہوں کو معاف کر، اور آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، اور آنے والی تمام عبادات کو خداوند کل کی عبادت کے لیے، سنڈے سروسز کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ ہونا، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل لوٹن میں 2 بجے عبادت ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر سیٹرڈے کو ہم یہ ہمارے چرچ کا حصہ ہے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کا، اور بہت خوبصورت چرچ ہے، میتھوڈ فیئر ہل میں یہ چرچ ہے، تو اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ کل 2 بجے وہاں پر ہم عبادت کریں گے، اگر آپ لوٹن کے ایریا میں ہیں، بریڈ فورڈ کے ایریا میں ہیں، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں، اور پھر سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہم عبادت کریں گے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں، 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ تو آپ ضرور آئیں، خدا ان کی حمد و ثنا کریں۔ میں ان تمام دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو کہ ان عبادات کو کامیاب کرتے ہیں، اپنی کوائر کے لیے، تمام میوزیشین کے لیے، خاص طور پر بھائی عامر کوکر کے لیے، اور ایلڈر سہیل ڈین صاحب کے لیے،
اور دیگر جو بھی کوائر کے ممبران ہیں ان کے لیے، اور جو ایک ذمہ داری ہمارے جو عزیز بھائی ایمینول فخر صاحب نے لی ہے لوٹن کے لیے، میں ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی میوزیشین کی، ابھی بھی مجھے وہاں پر ضرورت ہے. اگر آپ طبلہ بجا سکتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ ہمیں وہاں پر ضرورت ہے میوزیشین کی. اور اگر آپ گاسپل سنگر ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں. ہمیں ٹی وی کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ٹیلنٹ کی، آپ کے گفٹ کی، تو ضرور آپ مجھ سے رابطے میں رہیں. اور آپ اس چینل کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں. تو کل بریک فاسٹ شو نہیں ہوگا، کل 2 بجے عبادت جو ہے اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے گا، اور سنڈے کی عبادات بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی. 19 تاریخ سے گاڈ ولنگ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو ضرور آپ لیں، اور کیونکہ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کیسے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہوگا، خدا جانتا ہے. لیکن آپ اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا آپ خیال رکھیں، اور ضرور ماسک استعمال کریں جب چرچ میں آتے ہیں. تو جو بھی رولز ریگولیشن ہے ضرور آپ ان کو ذہن میں رکھیں. تو خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس مصیبت میں سے نکلیں گے، خدا نے ایسا کرے گا. تو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے دعا کرتے رہیں. خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.